कुदरत ने बढ़ाई है, शान रमज़ान आका ने सिखाई है, शान रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, कराची स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। रहमत सहर के इस खुसूसी सेगमेंट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ ये सिलसिला जारी व सारी रहता है और आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हर रात बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा बरकतों वाली है, रहमतों वाली है, मग़फ़िरतों वाली है, इसी तरह हर रात और हर दिन में कोई ना कोई ऐसा अहम वाक़या तारीख़ इस्लाम का है कि जिसे याद किया जाता है। यानी कि 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अगर देखा जाए तो ग़ज़वा बद्र कब भी है, यौम बद्र, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल मुबारक भी है। और आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में हदाया अक़ीदत पेश करेंगे कि कल चूँकि हमें यौम बद्र के हवाले से बात करनी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद अगर अज़वाज मुतहरात में कोई मारूफ शख्सियत हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। कई हवालों के साथ आपको इम्तियाज़ात हासिल हैं और तफ़र्रुद हासिल है कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं और उसके साथ साथ ये कि कई अहादीस मुबारका की राविया हैं और इसके साथ साथ कई अहादीस आपको हिफ्ज़ थी। सबसे बड़ा एजाज़ तो ये है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुबारका थी। आज आपकी खिदमत में खराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया जाएगा। मेरे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमाए हैं आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन मुफ़क्किर इस्लाम, एक ऐसी शख्सियत कि जिनसे आप और हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत अक़ीदत रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। आपकी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ हमारी रहनुमाई करता है। हमारे मुक़्तदा है मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा इकराम हुसैन साहब। माशाअल्लाह मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में आप इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। रहमत सहर के इब्तिदाई माशाअल्लाह जो हमारे प्रोग्राम्स थे उसमें तशरीफ़ लाए और आज एक बार फिर तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, खुश इल्हान खुश आवाज़ सना खां, वो सना खां कि जो अपनी आवाज़ अपने दिल की आवाज़ के साथ सनाखानी में शामिल करते हैं और लोगों की समातों से होती हुई उनकी आवाज़ लोगों के क़ुलूब में महफूज हो जाती है। और ये वो सनाखा है कि यकीनन अल्लाह की ताईद हासिल है आपको, नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो ताईद हासिल है कि जिसके सबब आप पूरी दुनिया में जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। अलहाज शहबाज कमर फरीदी हमारे साथ मौजूद है और ये है फैज़ बाबा साहब हुजूर का फैज़ है आप पर कि जो आप पूरी दुनिया में सरकार की सना तौसीफ़ में मशगूल और मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे भी फरमाइएगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक बहुत बड़े ख़ानदान की तरबियत याफ्ता खातून है, उनके औसाफ़ के हवाले से और ख़ानदानी जो आला रिवायात की हामिल खातून है उनके औसाफ़ के हवाले से कुछ फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन आपके वालिद मोहतरम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़माना जाहिलियत में भी आपके बारे में बिल्कुल मारूफ़ है कि कभी आपने बुत परस्ती नहीं फरमाई, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, अखलाक के बुलंद दर्जे पे हमेशा फाइज़ रहे हैं। जब वालिद ऐसे हों और आपकी वालिदा भी बड़ी मुत्तक़िया परहेज़गार ख़ातून थी तो बच्चों के अंदर ये असरात मुंतकिल होते ही हैं। हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही कम उम्री में हुआ था और उस पर बाज़ जाहिल लोग एतराज़ भी करते हैं। हालांकि बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ुद फरमाया कि मुझे आप 3 दिन लगातार ख्वाब में दिखाई गई हैं और मुझे बताया गया कि ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा हैं। तो यानी बहुत कम उम्री में तकरीबन 4 से 5 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ है और 6 साल की उम्र में फिर हिजरत फरमाई है, 9 साल की उम्र में फिर आपकी रुखसती हुई है। ये बताना ये मकसूद है कि बहुत ही कम उम्र में आप
سرکار کی زوجیت میں تشریف لائی ہیں تو اس سے پہلے بس ایک تربیت کا حصہ ہے. آپ یہ دیکھیں جو والدین سے فیض حاصل کیا ہے. اور لیکن اس میں بھی جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے, اس سے وہ سیکھتے ہیں, اور بعض بچے سیکھتے بھی ہیں اور آبزرو کرتے ہیں اور اس سے پھر کیچ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اور اپنی شخصیت کے اندر تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. جب میری والدہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ رخصتی ہو کے سرکار کے گھر میں تشریف لائی ہیں تو کبھی کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہو, کوئی ایسی بات کہی ہو, حالانکہ چھوٹی عمر ہے, متوقع ہے کہ جو مطلب آداب کے خلاف ہو, اخلاق کے خلاف ہو, بلکہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکون فراہم کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, یا رب کریم جو تو نے جو میرے قدرت و اختیار میں تھا, یعنی بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنا, وہ تو میں نے کر لیا, اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے وہ تو مجھے معاف فرما دینا. وہ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف میلان, اور یہ میلان بہت ساری خصوصیات کی بنا پر تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی تربیت ہے جو ابتدائی دور میں ہے وہ اپنے والدین کی برکت سے ہے, پھر باقاعدہ نبی کریم کی صحبت نے آپ کو نکھار کر کامل کر دی. ذکاوت ذہن کے حوالے سے کہا جاتا ہے, فہم و فراست کے حوالے سے اور فیصلہ کرنے کی قوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مقام پر نظر آتی ہیں. اور خواتین جو ہے امت کی, ان میں محدثہ کا آپ کو منصب ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ محدثہ کے طور پر نظر آتی ہیں. کلام شامل کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. الحاج شہباز قمر فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. بسم اللہ. مفتی صاحب کو حکم تکمیل کرتے ہوئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میں سیاہ کار ہوں, آقا بڑی ندامت ہے, سیاہ کار ہوں, آقا بڑی ندامت ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, کیا بات. حضور میں محبتوں محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے,
آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا یا رسول اللہ میرے آقا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری قدرت نے بڑھائی ہے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں آج ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کو آج کے اس پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کس طرح سے فضائل ام المؤمنین بیان ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر کی اس خوبصورت نشست کو سجائے بیٹھیں الحمدللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث منورہ کے نور میں اگر ہم دیکھیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ تو ہمیں سورہ نور کا وہ رکوع بتاتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت پاکیزگی اور آپ کی پاک دامنی کا کیا مقام اور رتبہ ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا زلیخا کی جانب سے تو اللہ رب العزت نے زلیخا ہی کے خاندان کے ایک شخص کی جانب سے گواہی دلوا کر جناب یوسف کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ پھر جب جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم پر ان کی پاک دامنی پر حرف آنے لگا تو آپ نے جناب سیدنا عیسیٰ کو ہی زبان عطا فرمائی اور انہوں نے بچپن کی شیر خوارگی کے اس عالم میں گفتگو فرما کر اپنی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ کیا بات۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ اور ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، آپ پر تہمت لگائی گئی، آپ کی پاک دامنی پر حرف آنے لگا، گویا یہ حرف سیدہ عائشہ کی ذات پر نہیں تھا، یہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک الزام تھا کہ آقا کائنات کی تو شان یہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ کتاب اور حکمت کا درس دیتے ہیں، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور ساتھ تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی ذات متصل ہو اور منسوب ہو کہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ان کے دامن پر کوئی داغ اور دھبا ہو۔ تو رب ذوالجلال نے پورا ایک رکوع نازل فرما کر براہ راست کلام فرما کر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ تم چاہے جتنے الزام لگا لو، تم چاہے جتنے بھی تہمتیں لگا لو، مگر میرے مصطفیٰ کا میرے محبوب کا خاندان پاکیزہ ہے، مطہر ہے، اور ان کی مصطفیٰ سے منسوب ہر ذات کو رب ذوالجلال نے تزکیہ کا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ مراتب اور وہ عظمتیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رتبہ اور یہ مقام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ فاطمہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم تمہارے باپ کو عائشہ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ کیا بات۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ کا کیا مقام اور رتبہ ہے۔ حضور کی جو حدیث مبارکہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اپنے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرنے لگو، اپنی بیوی کے لیے کسی خاتون کا انتظام اور اہتمام کرنے لگو، تو 4 چیزوں کو حضور نے دیکھنے کا حکم فرمایا۔ یا تو ان کے انتخاب کے لیے نسب کو دیکھا جاتا ہے، یا دولت کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم دینداری میں زیادہ اہمیت اور فوقیت دیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی یہ قربت اور یہ تعلق تھا اور حضور کی ان کی طرف جو میلان تھا، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ دینداری میں
دیگر ازواج سے کئی بڑھ کر تھیں، اس لیے آپ کو فقیہہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ضبط مسائل میں ایک خاص مقام اور رتبہ حاصل ہے کہ جس کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اصحاب رسول کو کسی حدیث میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، سیدھا اپنی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ہمیں وہاں سے کبھی مایوسی نہیں ہوئی، جو بھی مسئلہ لے کر جاتے تھے ہر قسم کی تشنگی کو دور کر کے سیدہ عائشہ کی بارگاہ سے واپس آتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے صلہ میں سیدہ عائشہ کو وہ مقام اور رتبہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کوئی اور فصیحہ نہیں تھی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے وہ مراتب، وہ مقام، آپ کی علمی وجاہت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، اور اس دور میں صحابہ کرام نے جس طرح آپ کو رتبہ اور مقام دیا، یہ یقینی طور پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری زوجہ اور ہم سب کی ماں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زہد و تقوی میں بھی، خشیت الہی میں بھی، اور صاف مصطفیٰ میں بھی، اور ساتھ ساتھ علم مصطفیٰ میں بھی جو خیرات آپ نے پائی شاید ہی کسی اور کے حصے اور مقدر میں آئی۔ کیا کہنا وہ سب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی قناعت، آپ کا صبر، چونکہ وہ دور مالی طور پر کوئی ایسا مستحکم دور نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزارنا بحیثیت زوجہ مبارکہ، آپ فرمائیے گا اس حوالے سے آپ کا جو وصف ہے۔ دیکھیں یہ کوئی تنگ دستی کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ تو فتوحات بہت زیادہ عام ہونا شروع ہوئی تھی اور مال غنیمت کثرت سے آنا شروع ہوا تھا۔ اگر کچھ نہ ہوتا پھر آپ قناعت فرماتی ہیں تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے کہ اپنے شوہر کا جیسے معاملات ہوں اس میں عورت اپنے آپ کو مکمل طور پہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے ڈھال لے، لیکن بہت کچھ آ رہا ہو اور پھر قناعت کا راستہ اختیار کریں، پھر صبر و تحمل کا، پھر اختیاری فقر کو اختیار کرنا، یہ ہے کمال۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ رہو تو دنیا میں بالکل ایسے رہنا جیسے راہ چلتا ہوا ایک مسافر ہے۔ اللہ۔ تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ اس کے بعد آپ نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتی تھیں اور نہ کبھی اس وقت تک لباس کو بدلتی جب تک کہ وہ پھٹ کر بالکل ختم نہ ہو جاتا۔ بعض اوقات تو آپ کے پاس 1,00,000 درہم آپ کے پاس وظائف آتے، لیکن شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ سخاوت کا یہ عالم تھا۔ سخاوت ایک عالم یہ تھا۔ تو ایک دفعہ وہ خادمہ نے کہا کہ آپ حالت روزہ میں تھیں، اگر افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی تو بہت اچھا تھا۔ یہ افطار کے وقت کہا اور کچھ کھانے کو نہیں تھا گھر میں، تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے یاد کروا دیتی تو شاید میں تھوڑا سا رکھ لیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ تو یہ ہماری والدہ۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے سال بھر کا جو راشن ہے وہ ازواج مطہرات کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا کبھی نہ ہوا کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، کبھی ایسا 3 دن ہم پر نہیں گزرے، حالانکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم ایثار کیا کرتے تھے۔ یعنی میں آپ کو وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں تھے کہ مال کی کمی ہے، یہ نہیں تھا کہ آپ کچھ اختیار نہیں کر سکتی ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ ایثار کر کے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھا کرتی تھی۔ اور اس پہ اخلاص آپ دیکھیں، میں ایک بس روایت عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی فقیر کو کچھ دے دیا کرتی تو اپنی خادمہ سے کہتی ہیں ذرا پیچھے جا کے سنو یہ ہمیں کیا دعائیں دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جب وہ آ کے بتاتی ہیں کہ یہ دعا دی ہے تو آپ اس کو وہی دعا دے کے ارشاد فرماتی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی دعائیں ہمارے صدقے کا بدلہ ہو جائے، دعا کا بدلہ ہو اور صدقہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو یہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعی وہ اوصاف ہیں جو آپ کو دیگر ازواج سے بہت ساری صورتوں میں یا بہت ساری جہتوں سے ممتاز فرماتے ہیں۔ اچھا، آپ کی ذکاوت ذہن کے حوالے سے بات ہوئی، آپ محدثہ کا مقام رکھتی ہیں امت میں، تو یہ جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ دیگر اصحاب بھی اگر کوئی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے بارے میں، چونکہ آپ حافظہ دے کئی احادیث کی، جیسے میں نے صرف نامہ کلام میں عرض کیا، اس حوالے سے جو آپ کی خدمت ہے حضور کی احادیث پہنچانا امت تک اور صحابہ تک، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ خذوا ثلثی دینکم من هذه الحمیرہ، آپ پیار سے سیدہ عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے دین کا تہائی حصہ حمیرہ سے حاصل کرو، اللہ خود آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام اپنے بہت سارے مسائل میں آتے تھے۔ آپ لفظ محدثہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے،
لیکن اس میں اتنا کمال پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ تو دیگر صحابی بھی محدث ہیں نا سرکار کے حدیث. آپ مجتہدہ ہیں, بہت بڑے مجتہد ہیں. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو مسجد میں جماعت سے روکا گیا تو خواتین شکایت لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچی. اب دیکھیں ان کا سیدہ عائشہ کو مرجع بنانا ہی ثابت کرتا ہے کہ ایک طرف عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد صحابی ہیں اور یہ ان کے پاس آ گئے. یہ آپ دیکھیے عمر فاروق نے کیا فیصلہ فرمایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور اپنی ظاہری آنکھوں سے عورتوں کو کی ان زینتوں کو ملاحظہ کرتے جو اختیار کر کے اب یہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں, تو آپ بھی ضرور عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. یہ ہے اجتہاد, وصف اجتہاد. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ آپ بہت بڑی مجتہدہ ہیں اور آپ وہ صحابیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مطلب بے باکی کے ساتھ کویسچن کر لیا کرتی تھی. بے باکی سے مراد معاذ اللہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے, مراد یہ کہ بحث کیا کرتی تھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی, کیونکہ جب تک آپ کو کوئی بات مکمل طور پہ سمجھ میں نہ آتی ہے, بخاری شریف کی روایت فرماتی جب تک مجھے مکمل معرفت حاصل نہ ہوتی میں نبی کریم سے سوال کیا کرتی تھی. تو اس لیے نبی خصوصاً یہ اجتہادی مسائل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فکر بڑی پختہ اور کامل ہے اور صحابہ کرام آپ سے فیض لیا کرتے ہیں. کیا کہنے اور آپ نے سیکھا بھی کس سے کہ جو معلم انسانیت ہے. اللہ اکبر. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد رحمت سحر میں. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں آج ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مفتی محمد اکمل صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کی جو اوصاف حمیدہ ہے ان کو بیان فرمایا اور آپ کی لائیو کالز کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہے کہ آذان فجر کے بعد بھی ہم انشاءاللہ آن ایئر رہیں گے, حاضر رہیں گے اور مفتی محمد اکمل صاحب سے جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں لائیو کال کے ذریعے جو سوال آپ کے ذہنوں پر دستک دیتے ہیں ان سوالات کو براہ راست اس پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور ویسے بھی آپ پورے ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں. حضرت فرمائیے گا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید ایک سوال میرے ذہن میں تھا لیکن ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے, بڑی عنایت. جی ہلو, آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی. ذرا سا لاؤڈ بولیں گے آپ تو مجھے بہت بہتر آ جائے گی. جی مدثر شید بات کر رہا ہوں منڈی باولدین سے. جناب مفتی اکمل صاحب سے میرا سوال ہے, ہمارے یہاں رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت ٹائم میں کافی ڈفرینٹ آ رہا ہے شیڈول کے مطابق. جو مثلا لاہور کے کیلنڈر ہے جو شیڈول آتا ہے سحری کے وقت اس سے لاہور سے بھی پہلے روزہ بند ہو جاتا ہے اور افطاری لاہور سے 10 لیٹ ہوتی ہے بعد. اچھا ٹھیک ہے. ساتھ جو دوسرے مثلا دیوبندی وغیرہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے مفتی صاحب سے کوشچن کرنا ہے. جی فرمائیے. کہ اگر ہیلو جی مجھے آواز آ رہی ہے, فرمائیے. جی میں نے کوشچن یہ کرنا کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں ایک امام صاحب ہیں, انہوں نے اپنا نائب رکھا ہوا ہے. جی اب جب نائب صاحب نا فعل لواطت کرتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نمبر 1. ٹھیک. اور بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب میں چاہوں گا پہلے یہ کل بھی بات ہو گئی تھی کہ وقت کا جب فرق نظر آتا ہے تو سحری میں جو پہلے بند کروا رہے ہوں احتیاط اسی میں ہے, اس وقت کو فالو کریں, اور افطار میں جو دیر سے آپ کو وقت ایسا نظر آئے کہ دیر سے افطار ہو رہا ہے اس وقت کو اختیار کریں, احتیاط اسی میں ہے. یہ ڈفرینس ہوتا ہے تھوڑا بہت سحری افطار وغیرہ میں مختلف علاقوں کے اعتبار سے, اور کچھ 2-3 منٹ احتیاطاً بھی آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں تو تشویش کا شکار نہ ہو. وہاں کے علماء بھی یقینی سی بات ہے انہی مساجد کے اوقات کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اسی کے مطابق چلیں. باقی اگر کسی امام کے اندر کوئی ایسے قباحت ہو کہ جو اعلانیہ طور پر سب کے سامنے ظاہر ہو گئی ہو تو پھر یقینی سی بات ہے ان کو امام بنانے کا مطلب ہے اس گناہ کے باوجود ان کو عزت دینا. تو اعلانیہ گناہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے اور فاسق کو اگر عزت دیں تو یہ غلط ہوتا ہے, تو لہٰذا ان کو امام نہ بنایا جائے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی تصدیق وغیرہ نہیں ہے, ویسے ہی الزامات لگائے گئے ہیں
تو الزام لگانا پھر گناہ کبیرہ ہے. پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کریں، اور تصدیق کرنے کے بعد بھی پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اب انہوں نے کویسچن کیا جو ان کے اطراف کے لوگ سن رہے ہوں گے، جس کو نہیں بھی پتا ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا. جب تک کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک ایسا کسی پر الزام لگانا بہت بڑا الزام ہے. جی ہاں، قطعاً غیر مناسب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. حضرت فرمائیے گا کہ ہر عہد کی خواتین کے لیے آپ جو ہیں ایک ایسی مشعل راہ ہیں کہ جن کی سیرت کو اپنا کر ہر دور کی خواتین جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہے. تو آپ کی سیرت میں موجود جو پیغام ہے آج کے عہد کی خواتین کے لیے وہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے. جی رئیس بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یقیناً یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ ہماری خواتین کو اپنا آئیڈیل کسے بنانا ہے اور کسے اپنے لیے مشعل راہ سمجھ کر اس سے ہدایت کا نور لینا ہے. تو یقینی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض یافتہ یہ ہماری مائیں اور خود حضور کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک آئیڈیل کی صورت ہے اور ایک عظیم ہدایت کا سرچشمہ ہے. بے شک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پیٹرن پر اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بطور بیوی اور بطور زوجہ انہوں نے جس طرح اور جس انداز میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی، ایسی مثال ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. حالانکہ گھر میں خادمہ موجود ہے، اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو پسند فرماتی ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیں. کھانا خود پکا کر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش فرمایا کرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کے لیے جب حاجت ہوتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمانا ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ خود پانی بھر کر حضور کو پیش فرمایا کرتی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کو اپنے ہاتھوں سے دھونا اپنے لیے باعث سعادت اور باعث افتخار سمجھتی تھی. اور یقینی طور پر یہ ساری خدمات اس انداز میں کہ اخلاقی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ یا امت کی کسی بھی بیوی کے لیے ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، مگر شریعت نے اس کا مکلف یا پابند نہیں کیا. مگر اس کے باوجود آپ کا یہ عمل آج کی خواتین کے لیے، آج کی جو ہے بیویوں کے لیے اور گھر والیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے شوہروں کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت میں اپنے آپ کو اس طرح سے مصروف عمل کیا جائے کہ اگرچہ اخلاقی طور پر تو آپ پر یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور ساتھ ساتھ جب سیدہ عائشہ کے اسوہ کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم اس پیغام کو عام کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یقینی طور پر یہ فلاح اور بہبود کا کیا کہنا ہے. ناظرین گرامی، اس مرحلے پر شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج شہباز قمر فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ جی. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے
ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے یہاں سے آگ کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگ کا رستہ حضور جانتے ہیں حاصل کلام ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن 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 کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور عقیدے کی بات ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا اس سیگمنٹ کا چونکہ یہ آخری مرحلہ ہے اس میں آپ کی سیرت سے جو پیغامات ہمیں مل رہے ہیں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا میں چاہوں گا آپ بھی اپنے الفاظ میں اسے بیان فرمائیں. مجھے اجازت دیں تو میں علم کے حوالے سے ذرا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف فرض عین سیکھا بلکہ فرض کفایہ بھی. فرض کفایہ علم وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے, وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. تو میں اپنے دیکھنے والے تمام جو بہن بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں خاص طور پر کہ اپنے ایک بچے کو اور خصوصاً لڑکیوں میں سے کسی ایک کو عالمہ اور مفتیہ ضرور بنائیں جو باقاعدہ لکھ کے فتویٰ نہ دیں لیکن ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پورے خاندان یا اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پورے محلے بلکہ پورے شہر کی خواتین کا علمی لحاظ سے مرجع بنے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچیاں وہی علم حاصل کریں بالکل انہی کتابوں کے ساتھ جن سے مرد علم حاصل کرتے ہیں. ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ یہی ہے, ہم 6 سال کا کورس کرواتے ہیں, لڑکے لڑکیوں کا دونوں کا ایکول کورس رکھا ہوا ہے. تو ایسی بچیاں تیار کر کے انہیں قوم کے سامنے متعارف کروانا اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ مرد تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں. خواتین کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے. یعنی خواتین اپنے حیض و نفاس کے مسائل تک صحیح طرح نہیں جانتی ہیں اور پھر مردوں سے کویسچن کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے اور گھر کے مردوں کی غیرت اور کسی مقام پہ نہ جاگے یہاں ضرور جاگتی ہے کہ خبردار جو کسی مرد سے مسئلے معلوم کیے تو پھر عورتیں کہاں سے لے کر آئیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آج کا یہ پیغام اگر قبول فرمائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو علم سکھائیں اور انہیں قوم کا مرجع بنائیں تاکہ وہ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر سکیں. بہت عمدہ آپ نے پیغام عنایت فرمایا اور علامہ اکرام صاحب نے بھی بہت خوبصورت کلمات اور پیغام ارشاد فرمایا. مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو ہیں انشاءاللہ اذان فجر کے بعد بھی مفتی صاحب تشریف فرما رہیں گے اور آپ کے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ یہاں سے آن ایئر ہوں گے. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شہباز بھائی آپ تشریف لائے, بہت خوبصورت کلام آپ نے آج بھی پیش فرمایا اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. ناظرین گرامی اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اذان فجر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست نشر کی جائے گی. اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ سلسلہ سوال و جواب کا جاری رہے گا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا.
یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا، میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا، اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا، یا رسول اللہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، آقا میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ کملی میں چھپا لینا، آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا، یا رسول اللہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ آقا میں قبر اندھیری میں
घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी कुदरत ने बढ़ाई है। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अल्लाह की अता से और उसके करम से 16वां रोज़ा इख्तियार किया, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अज़ान फ़जर के बाद हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे और मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपकी लाइव कॉल्स को लेंगे, आपके सवालात को लेंगे और उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँगे। मुफ्ती साहब, इससे कबल के कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो, मैं चाहता हूँ कि मसाइल रोज़ा के हवाले से बहुत से लोग आगाह नहीं होते। ये फरमाइए कि रोज़ा किन किन सूरतों में टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि कुछ उसूली चीज़ें याद कर लें तो फिर जुज़ियात बहुत सारी हल हो जाती हैं। रोज़ा 3 असबाब से टूटता है। आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आँख, नाक या मुंह के ज़रिए कोई शायद दाखिल बदन हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। ठीक, बशर्ते कि जानबूझकर आमदन यानी रोज़ा याद हो और अंदर लेकर जाएं। चुनांचे अगर भूले से ले गए तो वो मुआफ़ है। ठीक, इसी तरीके से दूसरी इसमें शर्त ये होती है कि कोई मजबूरी ना हो, ज़रूरत ना हो, यानी इंसान के कुदरत व इख्तियार में है। गैर इख्तियारी चीज़ हो जाए तो मुआफ़ है। जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, धुआं अंदर चला जाता है, या कोई चक्की के पास काम कर रहा है तो आटा वगैरह अंदर चला गया, हकीम साहब के पास दवाई कूट रहा है वो चली गई, बहनें चूल्हे के सामने खड़ी होती हैं, धांस वगैरह हलक तक पहुंच जाती है, ये सब ज़रूरत के ज़िम्न में आती हैं, सब मुआफ़ है। और इसी से एक मसला ये भी हल होता है कि इंजेक्शन और ड्रिप से रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि जब आप आँख, नाक, मुँह की क़ैद लगा देंगे तो ये हाथ में या नस के अंदर अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो ये ना आँख से जा रहा है, ना नाक से, ना मुंह से जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर इसमें इख्तिलाफ है कि बाद उलमा फरमाते हैं कि असल में कोई शायद दाखिल बदन हो जाना सिर्फ यही रोज़ा टूटने की इल्लत नहीं है, बल्कि वो अंदर जाके दवा का काम करती है, यानी इस्लाह का काम करती है, या तक़वियत बदन का सबब बनती है, ये भी एक सबब है। वो ये कहते हैं कि इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि अगरचे ये मुँह वगैरह के ज़रिए से नहीं गया लेकिन तक़वियत बदन का सबब है। अगर ताकत का लगाएं और दवा वगैरह है तो इस्लाह बदन का सबब बनेगी। तो जब ये इख्तिलाफी सूरत हाल आ गई तो फिर इसमें हमारा मौक़िफ़ ये होता है कि दोनों आरा को ले लिया जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स ये कहता है कि मैं इंजेक्शन लगाए बगैर रोज़ा पूरा कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर हम उनसे कहेंगे आप इंजेक्शन लगाएं और रोज़ा रखें, और उन बुजुर्गों के कौल को इख्तियार कर लें जो कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटा करता। और अगर कोई इसके बगैर भी रोज़ा पूरा कर सकता है तो फिर हम कहेंगे कि उन बुजुर्गों के कौल को लेकर जो इंजेक्शन को मना करते हैं। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो 2 कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब हैं और क्या कहिए? मोहम्मद आसिफ अली बात कर रहा हूं। जी जनाब। मिसवाक करने से रोज़ा टूटता तो नहीं है? मिसवाक करने से रोज़ा टूटता ही नहीं। ज़रा आवाज़ बुलंद कर लें और टेलीविज़न सेट की आवाज़ आप बंद कर दें, बड़ी नायत। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है और क्या कहिएगा? जी, मैं वजाहत बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट से। मुझे अकमल साहब से जो है ना एक सवाल करना था। जी फरमाइए। ये आजकल जो है ना हलाल का बड़ा मसला हुआ है यहाँ पे। स्लॉटर हाउस में ज्यादा से ज्यादा चिकन की प्रॉब्लम हो रही है कि मशीन से कट हो रहा है, तो इसके बारे में मुझे जानना था, ये हलाल है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मुफ्ती साहब की कॉल थी। जी बिस्मिल्लाह। ये एक तो मिसवाक के बारे में पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा हालत रोज़ा में मिसवाक इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, इसलिए फुक़हा ने इजाज़त दी है कि कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह ज़रूरी होता है कि एक होती है ताज़ा मिसवाक जिसमें से रस निकलता है, तो उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि वो रस अगर हल्क से नीचे उतर गया, जायका हल्क में महसूस हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। इसके लिए बेहतर यह है कि पुरानी मिसवाक लें जो मतलब ये कि रस वगैरह उसका ना हो, और उसका बुरुश खुश्क हो, यानी कि बुरुश सिर्फ उसका वो इस्तेमाल करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक और हमारे साथ कॉलर है आपकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन साहब है और क्या कहिएगा? जी, मुफ्ती साहब से मुझे एक सवाल पूछना है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम, इरशाद फरमाइए।
مسئلہ یہ ہے کہ میرا نا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا 2-3 دن پہلے، جس میں گھر والے بھی موجود تھے. تو اس وقت نہ میرے دل میں تھا، نہ ہی میرے یعنی کہ نیت تھی کہ میں کچھ ایسا بولوں گا، لیکن وہ ایک دم غصہ آیا اور غصے میں ہی یعنی کہ نہ نیت تھی اور نہ ہی اس وقت ارادہ تھا کہ ایسا کوئی کام ہو. آپ الفاظ بتائیے کون سے الفاظ ادا کیے تھے آپ نے؟ بس تو غصے میں یعنی کہ الفاظ یہ میں نے ادا کر دی کہ میں یعنی کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں. تینوں الفاظ ایک ہی ساتھ میں ایک ہی لمحے میں یعنی کہ اسی وقت فوراً یعنی کہ بغیر یعنی کہ وہ رکے. ٹھیک ہے، تین دفعہ کہا آپ نے؟ یہ 3 دفعہ کہا. ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی یہ سلاٹر ہاؤس پہ جو جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب اور کیا کہیے گا؟ وعلیکم السلام جناب. جی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کیو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر. جی اسلامی چینل بھی دیکھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. اس میں کچھ مشکل ہے یا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت مہربانی. ٹھیک ہے ٹھیک جی. دیکھیں مشینی ذبیحہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اس نے بٹن آن کرتے ہوئے بٹن آن کیا، پھر جیسے وہ مرغی وغیرہ آ رہی ہے، جب عین کٹنے لگی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اس میں انسان کا عمل بھی شامل ہے اور بسم اللہ بھی وہ پڑھ رہا ہے. یہ 2 ہی ریکوائرمنٹ تھیں، یہ مرغی کو ہم حلال قرار دیں گے. لیکن اگر یوں صورتحال ہے کہ بٹن دبا کر بیٹھ گیا اور ریکارڈنگ چلا دی ہے، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اللہ اکبر کی ریکارڈنگ چل رہی ہے اور مرغیں آ کے آٹومیٹک مشین سے کٹتی چلی جا رہی ہیں، تو اس میں چونکہ اللہ کا نام ہر مرغی کے اوپر ذکر نہیں کیا جا رہا، جو انسان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ پڑھتا، اور اس کا فعل ہر مرغی کو اب شامل نہیں ہے. اگر ہر مرغی پہ بٹن دبائے تو پھر ایک بات ہے، لیکن چونکہ ہر مرغی پہ اس کا فعل شامل نہیں ہے تو یہ مرغیاں حرام کہلائیں. اچھا، کیا مغرب میں یہ اہتمام اور یہ ممکن ہے کہ اس پر؟ اصل میں دیکھیں سلاٹر ہاؤسز جو ہیں وہ مسلمانوں کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں باقاعدہ مطلب ایسے کچھ اسکالرز وغیرہ ہوتے ہیں جو جا کے وزٹ کر کے باقاعدہ وہ لائسنس جاری کرتے ہیں اور لوگوں کو ایشورٹی دیتے ہیں کہ یہاں پہ ذبیحہ حلال طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ تو وہ صورتحال ہے کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیا ہو. اگر ایک مرغی آپ کے پاس آئی، ایک مسلمان کی شاپ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حلال مرغی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ اس سے تحقیق کریں کہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر ظن المومنین خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ یعنی مومنین سے اچھا گمان کرو، تو حسن ظن رکھتے ہوئے کہ مسلمان ہے اور مسلمان کے قول پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، وہ مرغی آپ کے لیے حلال ہوگی. میں اپنے وہاں کے تمام اسی طرح سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسی تشویش کا شکار ہیں، میں ان کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنا ہر چیز کو کریدتے چلے جائیں گے اپنی ہی زندگی تنگ کریں گے. شریعت نے آپ کو رعایت دی ہے کہ اگر سامنے مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حلال ذبیحہ ہے تو اس کے بعد آپ کو مزید کسی تحقیق کی حاجت نہیں، آپ اسے کھائیں، آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. اور میں کبھی کبھی یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ صرف مرغی کے سلسلے میں اتنی احتیاط کیوں؟ ہر دکاندار سے جا کر معلوم کریں کہ آپ نے قوانین شرع کے مطابق بیع کی ہے. اسی طرح جب آپ شادی بیاہ میں جائیں تو ہر شخص سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ یہ کہاں سے کما کر لائیں. پھر ہمارے وہاں کے باہر ہی نہیں، پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ بعض اوقات شادی ہالز میں نے یہ ہمیں بتایا گیا ہے، میں یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، کہ اگر 500 مرغی کا آرڈر ہے تو 100 مری ہوئی ڈال دیتے ہیں، 400 زندہ ڈال دیتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جہاں گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہو، کتے کا گوشت کھلایا جا رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی ہر مرغی کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے. تقویٰ تو یہی کہتا ہے. تو اب اپنی زندگی کو جتنا آپ تنگ کرتے چلے جائیں وہ آپ کی مرضی ہے. خود کمپلیکیشنز پیدا کر لیے. جی ہاں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہیے گا؟ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا. مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. کیا کہیے گا جناب؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی. جی. یہ جو ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب جی فرمائیے گا. جی ہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تقویٰ ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے. یہ دور فتوے کا ہے، تقوی کا نہیں ہے. اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں اپنے ذات کے لیے اختیار کر لیں، وہ بھی اس طرح کہ اپنی ذات کو بہت زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں، نہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو تنگ کریں، نہ اپنے متبعین کی زندگی کو تنگ کریں.
اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھیں، اور فتویٰ ہوتا ہے دوسروں کے لیے. تو ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی مقام پر مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ حلال ہے تو اس کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے. ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ میں نے غصے میں زوجہ کو ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو کیا ہو گئی ہیں؟ تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ طلاق غصے میں دی جاتی ہے، پیار محبت میں تو کوئی بھی نہیں دیتا، اور اسی لیے شریعت نے یہ حرام قرار دیا ہے اس کو کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں. انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ میرا ارادہ نہیں تھا، میرا دل نہیں تھا. اب یہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی اس قسم کا لفظ نکل کے ہمارے لیے رعایت کا پہلو نکل آئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ارادہ ہو یا نہ ہو، گواہ ہو یا نہ ہو، انسان کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے، طلاق واقع ہوگی، لہذا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اب جو شریعت کہتی ہے اس کے تقاضے کے مطابق آگے عمل کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہے مفتی صاحب. السلام علیکم، آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے گا، بڑی عنایت ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی فرمائیے، کیا کہیں؟ وعلیکم السلام. ہیلو. السلام علیکم، فرمائیے کیا کہیے گا؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. لگوایا تھا، آپ پیسے دے، انہوں نے میرے اوپر پیسے پورے ڈال دیے ہیں، تقریباً 12,000 ریال. تو کیا میں زکوٰۃ کے پیسے اس میں سے دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ظلم کیا، میں تو مسئول نہیں ہوں اس کام کا، میں نے کام لگوا دیا تھا. سوال ریپیٹ کیجیے گا، سوال ریپیٹ کیجیے گا. میرے اوپر پیسے ڈال دیے تو کیا میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے صاحب، سوال آپ کا ہم تک پہنچا نہیں، اگر آپ ریپیٹ کر دیں بڑی عنایت ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، اشتیاق. میں نے ایک بندے کو کام لگوایا تھا جدہ میں، ٹھیک ہے، تو کام لگوا دیا تھا، تو اس کے بعد اس بندے نے اس کو پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے. اب وہ پاکستان میں چھٹی پہ ہوں، تو انہوں نے بولا جی تم یہ پیسے سارے دینا، تم نے کام لگوایا تھا، اس نے پیسے نہیں دیے، تم پیسے دو. تو انہوں نے زبردستی میرے سے پیپر لکھوا لیا، تو اسٹام لکھوا لیا تھا. اب وہ میں نے دینے پیسے کیا حلال ہے یا حرام ہے یہ مجھے نہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ پر واجب الادا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا، کیا کی؟ وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے. جی جی. سوال میرا یہ ہے کہ یہ لائف انشورنس جو کروائی جاتی ہے، بیمہ پالیسی وغیرہ، جی جی، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جبکہ حالات ایسے ہوں کہ ہم صرف 2 شخص ہیں، اولاد بھی نہیں ہے ہماری، اور ہماری حالات بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک شخص خدا نخواستہ انتقال کر جاتا ہے تو دوسرے کی کچھ انشورنس کے لیے کرائی جا سکتی ہے کہ نہیں کرائی جا سکتی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کیا کہیں گے؟ جی میں یہ شوپورہ سے بول رہا ہوں. جی جی. تو میرا یہ سوال تھا کہ رمضان میں جو شب قدر ہے، جی، یہ ہمارے ایک دن بعد روزہ ہوتا ہے، سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہوتا ہے. تو اس میں شب قدر کا پھر وہ کیسے، وہ کہتے بھی ہیں کہ طاق راتوں میں آتی ہے آخری عشرے میں. یہ سوال بارہا پوچھا جا چکا ہے، آج پھر شامل کر لیں گے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. جی صاحب، ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ کیا ہم کیو ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کریں. صرف عربی الفاظ پڑھ لینا بھی باعث برکت ہے، لیکن نزول قرآن کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ قرآن سمجھا جائے، اس کے تقاضے کے مطابق اپنا محاسبہ کر کے اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کیا جائے. تو یہ ویسے بھی مطلب یہ کہ بے ادبی کا ساتھ پہلو ہوتا ہے کہ آدھی توجہ اس طرف ہے، آدھی قرآن پاک کی طرف ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ جب آپ ٹی وی دیکھیں، کوئی ایسا پروگرام دینی دیکھ رہے ہیں، تو قرآن پاک بند کر دیں، یا پھر پہلے پورا قرآن پاک کی اپنی تلاوت کمپلیٹ کریں، اس کے بعد ٹی وی دیکھیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کام کسی کو جدہ میں لگوایا تھا، اب اس شخص نے ان کو پیسے نہیں دیے، تو وہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا لیا، اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا لیا ہے. یہ بالکل دیکھیں حرام اور گناہ کبیرہ کیا ہے. اگر انہوں نے پیسے لے کر بھی کام پر لگوایا ہو اور اس شخص نے خیانت کی ہے تو یہ اس کے مطلب ذمہ دار نہیں ہے، واجب الادا نہیں ہے. اور اگر پیسے بالکل بھی نہیں لیے، ویسے ہی محبت میں بھائی چارے میں لگوایا، تو پھر تو اور زیادہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ بیچارے نے کام لگوایا اور آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک ایک پیسہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ان پر واپس کرنا واجب ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو میدان محشر میں ان کو دلوایا جائے گا. ایک لائف انشورنس کا کہا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ توکل کامل رکھیں. جب لائف انشورنس نہیں تھی تب بھی شوہر بیوی فوت ہوئے ہیں اور دوسرے کا گزارا ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ہمیں یہ مشورہ دوں گا کہ اسلامک بینک میں تکافل کے نام سے جو آج کل معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس طرح لائف
لائف انشورنس نہ کروائیں، اس میں جوئے اور سود کا مفہوم ملتا ہے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا کہیے گا جناب؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے پاس ہے 1 کروڑ روپے۔ جی جی۔ میں ایک مسجد میں افطاری بیچتا ہوں، اس کا ٹوٹل مہینے کا خرچہ آئے گا 5 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے۔ ہر روز بیچتا ہوں۔ جی۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کروڑ روپے کے اوپر میری زکوٰۃ لگے گی یا جو میں مسجد میں افطاری بیچتا ہوں اس کے پیسے وہ اس میں کٹ دیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ ٹھیک ہے جی ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو آپ کے ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے اور مزید سوالات شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، رحمت سحر میں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا کہیے گا، کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے دھوکے سے طلاق بھیجی۔ وہ آئے میرے گھر، عید پہ آئے، ہم لوگ رات رہیں گے، دوسرے دن وہ گئے ہیں، رات رہ کے میاں بیوی کا ہمارا تعلق ہوا، دوسرے دن رات کو شام کو وہ گھر گئے ہیں واپس۔ تو وہاں 10 دن کے بعد انہوں نے مجھے دھوکے سے طلاق بھیج دی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے بس میں تمہیں طلاق دے دی ہے اور تمہیں پیپر مل جائیں گے۔ ہم لوگ ساری فیملی ان کے گھر گئے، معافی مانگی، میری امی حج پہ گئی تھی، انہوں نے کسی سے نہیں کچھ بھی کو کہا۔ حج کے دوران میری امی نے ان سے ہاتھ جوڑے کہ کوئی مسئلہ مسائل ہے بیٹے آپ بیٹھ کے بات کرو، لیکن وہ کوئی نہیں مانے۔ ابھی تک میری ان سے بات ہوتی ہے، میں کہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ سے دھوکے سے ہو گیا۔ ان کی بھابھی نے ہمیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ پلاننگ کی تھی، ہم نے تمہیں پلاننگ کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو ہماری بات ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں وہ مجھے حلالے کے ساتھ واپس لے جائے۔ وہ چاہتے بھی یہ کرنا، لیکن پھر رکاوٹیں اس کے اندر ان کی فیملی والے جو نا، ان کی جو بھابھی ہے نا، وہ ان کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے جناب؟ جی میرا نام وقاص ہے اور میں عمان سے بات کر رہا ہوں جناب۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ بہت عرصے سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں یہ کوشچنس بہت سارے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں یا کچھ اور چیز بتائیں، ہم ایک پریڈکشن کر دیں گے کہ فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیرللی میڈیا میں یہ بہت رائے دن کہا جاتا ہے کہ جی یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی، لیکن پھر بھی اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں میں رمضان کے ایام آگے پیچھے ہوتے ہیں تو شب قدر کی تلاش کس طرح کی جائے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں زیادہ بہتر یہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کہ ایام آگے پیچھے ہوں گے اور سرکار بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود جب شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر شخص کو اپنے علاقے کے اعتبار سے شب قدر کی تلاش کا حکم ہے۔ پاکستان میں جو ایام اس کی طاق راتیں آ رہی ہیں وہ اس حساب سے تلاش کرے، سعودی عرب میں جس طرح ان کے لیے طاق راتیں ہیں، جو طاق راتیں وہ اس میں شب قدر کو تلاش کریں تو پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کا 1 کروڑ کا تقریباً ہوٹل ہے، اس پہ زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں؟ تو دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے، بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ 4 مالوں پہ زکوٰۃ ہے آج کل کے اعتبار سے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیہ، نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو فقط آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا بیچنے کی نیت سے تیار کیا ہو، جیسے کمپنی میں پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں۔ تو ہوٹل نہ چونکہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پر تو بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہے کروڑوں روپے کا ہو۔ ہاں اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس پہ سال کے بعد آپ حساب کتاب کر کے نکالیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ تقریباً افطاری بھیجتے ہیں مسجد میں 5 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ ہے کہ ہوگا، کیا اس کو زکوٰۃ کی مد میں شمار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو اس مال کا مالک بنائیں، جبکہ افطاری جب ہم بھیجتے ہیں تو وہاں اکثر مالک بنانا نہیں پایا جاتا بلکہ مباح کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ پیکٹس میں بند ہے اور وہ دے دیتے ہیں کہ آپ چاہے یہاں کھائیں چاہے اپنے گھر پہ لے جائیں، آپ مالک ہیں، تو پھر بالکل اس کو زکوٰۃ کی مد میں شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پہ دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے اور لوگ آ کر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو یہ مباح کرنا کہلاتا ہے، مالک کرنا نہیں کہلاتا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس پہ احتیاط کریں۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے طلاق دے دی ان کو اور وجہ کوئی بھی نہیں بتا رہے اور کہا کہ صبح پیپر پہنچ جائیں گے۔ تو دیکھیں چاہے نیت ہو یا نہ ہو، شوہر نے کسی کے بہکائے میں آ کے طلاق دی ہو، بہرحال طلاق واقع ہو گئی ہے۔
اب یہ کنفرم کر لیں کہ انہوں نے 1 طلاق دی ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں. جتنی وہ طلاق کا اقرار کریں گے اتنی طلاقیں واقع ہوں گی. اب معافی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھیں جب شوہر کی زبان سے الفاظ طلاق نکل جائیں تو معافی مانگنے سے وہ طلاق کے الفاظ واپس نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے یہ معافی مانگے شوہر راضی ہو جائے اور طلاق دے چکا ہو تو پھر یہ حرام کو حلال کرنا لازم آئے گا. تو بالکل اب تو یہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کر دیا ہے جس میں یقیناً قصوروار آپ کے شوہر ہیں، اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا. اچھا، ان کے سوال میں یہ بھی شامل تھا مفتی صاحب کہ انہوں نے کہا کہ میں حلالہ کرنا چاہتی ہوں، اس پر راضی ہوں، شوہر کو اس پر منا رہی ہے، شوہر راضی نہیں ہو رہے. ہاں، اب یہ بہرحال شوہر کے راضی ہونے نہ ہونے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ان کی زوجیت سے نکل چکی ہیں، یہ ان کی زوجیت سے نکل چکی ہیں. اب ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کسی شخص سے عدت گزار کر اپنی مرضی سے نکاح کریں جو کنڈیشنل نہ ہو، غیر مشروط نکاح. پھر میں باقاعدہ جسمانی تعلق ہو، پھر وہ شخص فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے ان کو طلاق دے، پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر شوہر سے رجوع کریں. یہ نہیں کہ پہلے شوہر سے معلوم کریں کہ میں حلالہ کر لوں پھر تمہارے پاس آ جاؤں گی، تو پھر پلان ہوگا، اگرچہ حلالہ اس سے بھی ہو جائے گا لیکن یہ گناہ گار ہوں گی، تو اس لیے پہلے وہ کر لیں. ٹھیک. السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک زکوٰۃ کے معاملے میں ہے کہ زکوٰۃ جو میں اپنی امی کو یا ماموں کو یا اپنی نانی کو دے سکتی ہوں زکوٰۃ کے پیسے. دوسرا سوال. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے ایک بیوی جو ہے وہ راہ دین پر ہے اور اس کا میاں جو ہے بالکل بھی راہ پہ نہیں، اتنے قدر کہ اس کو طہارت کا علم نہیں ہے، تو اس کی پکڑ اس کی بیوی کو ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ، کیا سوال ہے؟ سوال بتا دیجیے. جی سوال بتا دیجیے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ یہ سوال کرنا تھا کہ میرے میاں کماتے ہیں کیونکہ کوئی بات نہیں، بس میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، تو جی کیا ہم زکوٰۃ دے کے اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی صاحب. انہوں نے کویشچن کیا کہ یہ میڈیا پر بہت سے لوگ عاملین آ کر تاریخ پیدائش وغیرہ معلوم کر کے مسائل کے حل بتاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو شرک قرار دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو علم جفر وغیرہ کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے، جیسے جس کو علم العادات بھی کہتے ہیں، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ثابت ہے. اور اس میں اگر بتانے والا کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% شیورٹی کے ساتھ یہ رزلٹ ہے، بلکہ ایک اندازہ ہے ہمارا، ظنن ہم کہہ رہے ہیں، ظنی طور پر، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ چونکہ اکابرین سے ثابت ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. شرک کا تصور اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے حساب و کتاب سے مستقبل کا حال بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے جان سکتا ہوں، اور یقینی طور پر تو پھر اس کے بعد شرک کا تصور پیدا ہوتا ہے. اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. اور میرے نالج میں اکثر جتنے بھی یہ عاملین آتے ہیں، یہ بعض اوقات جو محتاط ہیں خاص طور پہ، وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، جعلی قسم کے عاملین بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے لوگوں کے قلوب میں وسوسے پیدا کر دیے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. کتنی بہنیں ہمیں کال کرتی ہیں، استاد ذرا حساب کتاب کر کے بتائیے گا کچھ ہے تو نہیں. اچھا، اب وہ تھوڑا بہت مجھے بھی آتا ہے، تو ویسے تو میں یہ ایسے کیسز لیتے ہی نہیں ہوں، علم کی ہماری فیلڈ ہے، تو میں پھر بھی حساب کر کے بتاتا ہوں کہ نہیں بہن کچھ بھی نہیں ہے. استاد ذرا غور سے دیکھیے گا، غور سے دیکھیے، ذرا دوبارہ دیکھیے گا. یعنی وہ چاہتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلے، ہاں زبان سے نکلے کہ تم پہ کالا جادو ہے. پھر سیکنڈ کویشچن یہ ہوگا کہ کس نے کروایا. اب ہم کہیں گے نہیں، اچھا یہی بتا دیں کہ وہ ہے کون، خاندان والا ہے باہر والا ہے. اچھا چلو جی خاندان والا ہے. اچھا اس کی نشانی بتا دیں. اگر بول دیں نا کالا، پھپھو پھپھو، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی. سب بہت شکریہ، اللہ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے. ان کو نتیجہ نکال لیتی ہیں. تو یہ مطلب بڑے توہم پرست لوگ ہو گئے. اب اس قسم کے لوگ جو اس کے بغیر راضی ہی نہ ہوں، تو بہتر ہے کہ کچھ عاملین بیٹھ کر ان کو ایک اچھا راستہ دکھاتے رہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں شرک کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی آپ ہی سے بات کر رہے ہیں. سوال بتائیے گا. جی سوال کیجیے گا. کیا ابھی بتایا ہے نا میں نے. اچھا دوبارہ بتائیے گا، دوبارہ بتائیں. MCR میں بتایا آپ نے. میں نے بتایا تھا کہ میری عمر 50 سال ہے. جی جی. 2 سال ہو گئے، میں ایمرجنسی وغیرہ سب ختم ہو گئے، جی نہیں ہو رہے تھے. لیکن یہ میں نے مجھے اب تھوڑا سا پہلے روزے تھوڑے سے دمہ کی شکایت ہوئی، تو میں نے دوائی لی ہے گرم سی وہ کافی، تو اس کی وجہ سے 2 دن بعد معمولی سا کوئی ایک نہ ہونے کے برابر داغ لگ جاتا ہے. میں اس وقت سخت غم میں ہوں کہ میرے روزے خراب ہو رہے ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی اس وقت. میں نے کبھی چھوڑا نہیں زندگی میں روزہ. ٹھیک جی بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی
جی ایک یہ انہوں نے کہا جی جی لے السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کیا کہیے گا, کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال ہے حلالے کے بارے میں. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے جناب. جی جی یہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی ماموں اور نانی کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں کہ نہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے باب میں ایک اصول یاد رکھیے گا, جن کی آپ نسل سے ہیں ان کو نہیں دے سکتے. ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہوں نہیں دے سکتے. بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اور مالک نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جس کے بعد ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت تقریباً 40-45 ہزار کی بن جائے, یا اتنا کیش ہو یا اتنا سونا چاندی, اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی سب کو دے سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام ان کے سوال کے مطابق یہ ہے کہ ماموں کو دے سکتی ہیں اگر وہ مستحق ہے, نانی امی کو نہیں دے سکتی. ایک انہوں نے کہا کہ اگر بیوی علم والی ہے اور شوہر جاہل ہے, اس کو بالکل کوئی مسائل نہیں آتے, تو کیا برود قیامت بیوی کی پکڑ ہوگی؟ تو جی بالکل نہیں ہوگی, کیونکہ بیوی اس بات کی مکلفہ نہیں ہے کہ شوہر کو علم سکھائے. ہاں وہ سکھائے تو بہت اچھی بات ہے, مستحب ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو علم سکھائے. تو اس لیے شوہر پہ فرض ہے یہ کوشش کرے کہ شوہر کہیں سے علم سیکھے, ایسی کتابیں وغیرہ لا کر دیں, ان کو فورس کریں تھوڑا بہت پیار محبت سے کہ ان کتابوں کو پڑھ کے علم سیکھیں. لیکن بہرحال ان بہن کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. ایک بہن نے فرمایا کہ ہم غریب ہیں, کیا ہم زکوٰۃ لے کے قرضہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتی ہیں. اگر واقعی آپ مستحق ہیں تو یہ لے کر اس کو ادا کر لیں, تو ادا ہو جائے گی, زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, ان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. یہ بہن نے فرمایا 50 سال ان کی عمر ہے, حیض ختم ہو گیا تھا اور اب گرم دوائی کھائی ہے تو 2-3 دن بعد کوئی داغ سا لگ جاتا ہے. دیکھیں شرعی اصطلاح میں 55 سالہ عورت آئسہ کہلاتی ہے. آئسہ مانے مایوس ہو جانے والی, یعنی 55ویں سال میں جا کر اگر عورت کا حیض بند ہو جاتا ہے تو یعنی حیض بند ہی ہو جاتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے, تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ اب آئسہ ہو گئی ہیں, ان کے لیے نماز روزہ مستقل جائز ہو جاتا ہے. یہ چونکہ 50 ایئرز میں ہے, انہوں نے دوائی کھائی تو بلڈ جاری ہو گیا ہے, لیکن وہ حیض کی شرط یہ ہوتی ہے کہ کم از کم 3 دن لگاتار آئے. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک دن جیسے آیا, پھر 2 دن کا گیپ, پھر 1 دن آ گیا, پھر 2 دن کا گیپ آ گیا, تو اس میں ایک اصول یاد رکھیے یہ کہ اگر 1 دن مثال کے طور پر آتا ہے اور 15 دن گزرنے سے پہلے دوبارہ آ جاتا ہے, تو یہ پہلا والا اور جتنا آگے والا بیچ کے جتنے دن سب حیض میں شمار ہوں گے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک مطلب سپاٹ آیا اور 15 دن تک پھر نہیں آیا, تو پھر وہ حیض نہیں ہے. اچھا یہ روزے کے لیے بڑی پریشان تھی کہ میں نے روزے کبھی نہیں چھوڑے, تو ایسی صورتحال میں وہی میں عرض کر رہا ہوں, ابھی ان کو یہ حساب کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیسکس چونکہ بہنوں نے بعض اوقات نہیں سیکھی ہوتی, ان کو مسئلہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک دفعہ اسپاٹ لگتا ہے اس کے کتنے دن بعد دوسرا لگتا ہے. اگر 15 دن کے اندر لگ جاتا ہے تو بیچ کے سارے دن جو ہے ان کے وہ سمجھ لیں حیض میں شمار ہوئے ہیں. وہ اس میں اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا, نماز پڑھ لی تھی, گناہگار نہیں ہوں گی, لیکن بہرحال وہ نہیں ہوئے. نمازوں کی قضا نہیں ہوتی, روزوں کی بعد میں ان کو قضا رکھنی ہوگی. اور اس میں غم پریشانی کی کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے, وہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. جب اس نے ہی عورتوں کے لیے حیض مقرر فرمایا ہے تو اس رب کو یقینی سی بات ہے ویسی بھی ضرورت نہیں ہے. اس نے 10 دن اگر عورتوں کے لیے یا 5-6 دن نماز کو معاف رکھا, حیض کو روزے کو معاف رکھا, تو ان کو تشویش کی حاجت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرتی نظام کو چیلنج نہ کریں ورنہ بیماریاں پیدا ہوں گی. اور ایک انہوں نے یہ حلالہ کے بارے میں کچھ کرنا چاہا تھا لیکن وہ ہمیں کال موصول نہیں ہو سکی. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, آپ تشریف فرما رہے اور بہت اچھے جوابات بہت مختصر وقت میں عنایت فرمائے. ناظرین کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اذان فجر کے بعد ہم آپ کی مستقل لائیو کالز لیتے رہیں گے اور جوابات آپ تک پہنچاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ رحمت سحر میں کل ایک بار پھر ایک اور موضوع کے ساتھ بلکہ یوم بدر کے حوالے سے انشاءاللہ کل بات کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان, آقا نے سکھائی ہے شان